अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। आज सबसे पहले पीएमएल नून की बात करेंगे। पीएमएल नून जो पिछले 15 दिनों से अपने हलकों की नशस्तों की उम्मीदवारों की जो छानबीन कर रही है और उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और किसी भी जगह सवाए 2-4 हलकों के अभी तक पाकिस्तान भर में कोई भी हलके उन्होंने फाइनल नहीं किए। सिंध के उन्होंने 3 घंटे में घुमा दिए क्योंकि सिंध में पीएमएल नून को उम्मीदवार ही नहीं मिले। तो 2-3 हलकों में जहां बशीर मेमन ने बंदे दिए वो हैं और 2-4 कराची के हलके हैं जहां पीएमएल नून उम्मीदवार खड़े करेगी, तो उनको तो फाइनल कर दिया गया। लेकिन पंजाब और केपी बलोचिस्तान अभी सारा मामला रहता है और पीपुल्स पार्टी बकौल पीएमएल नून के पीपल्स पार्टी पंजे गाड़ कर खड़ी है कि जैसे ही पीएमएल नून इंतखाबात के सीटों का अनाउंसमेंट करेगी, उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट करेगी, तो बाकी जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बचेंगे उस पर पीपल्स पार्टी अप्रोच करेगी और पंजाब में अच्छे खासे नए लोग लाएंगे और ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज देंगे। ये पीएमएल नून के ज़राए का दावा है और इसी वजह से पीएमएल नून अनाउंस भी नहीं कर पा रही और इंतखाबी कागजात नामजदगी दाखिल हो जाएंगे। शायद ये उसके बाद अनाउंस करेंगे ताकि पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात के लिए ये कारआमद साबित न हो बंदे। लेकिन अब देखना ये है कि जिन जो बंदों को पता है, जो इंटरव्यू देने गए हैं, उनको तो मालूम है कि कौन कितने पानी में है और नवाज शरीफ या मरियम नवाज, शहबाज शरीफ किस तरफ झुकाव रखते हैं। तो ये बातें तो समझ में आ जाती हैं कि पार्टी टिकट ये किसको देने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेन कैंडिडेटों को छोड़कर बाकी कैंडिडेट फारिग होंगे, तो ये जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए बेनिफिट में आएगी, उनको फ़ायदा देगी और यही बड़ी सूरत हाल नवाज शरीफ को भी परेशान किए हुए पंजाब में क्यों हुए। अगर वो एक को सीट देते हैं तो दूसरा नाराज़ होगा और यकीनन वो उसी हलके से आज़ाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी से खड़ा हो जाएगा, तो फिर भी डैमेज मुस्लिम लीग नून को ही होगा और मुस्लिम लीग नून के लिए जो परेशानी का सबब है लाहौर शहर है ज़्यादातर, क्योंकि लाहौर शहर में पीटीआई ने भी कहा है कि वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद आ रही हैं, जबकि मरियम नवाज के मुकाबले में पीटीआई की वर्कर जो जेल में है सनम जावेद आ रही हैं और शहबाज शरीफ के मुकाबले में भी इनके तगड़े उम्मीदवार होंगे और लतीफ़ खोसा और दीगर पीटीआई के जो वकला हैं वो लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा मरियम नवाज और सनम का। लेकिन क्योंकि सनम जावेद शायद जीत न भी पाएँ, लेकिन मरियम नवाज को टफ टाइम ज़रूर देंगी। लेकिन 88 वाला माहौल हुआ जो जिस तरह पीपल्स पार्टी का था कि सारे रियासती इदारे और सारी रुजत पसंद जमातें एक तरफ थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तने तना एक तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने उनको जिताया और लाहौर की तकरीबन सारी नशस्तों पर उन्होंने वॉश आउट किया था और फिर सूबाई असम्बलियों में एजेंसियों ने मिलकर उन्हें हराया ताकि पंजाब में पीपल्स पार्टी हार जाए और इस तरह नवाज शरीफ को पंजाब दिया गया था। तो ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है और अब सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इस सूरत हाल ने नवाज शरीफ के हाथ पांव फुला दिए हैं। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि नवाज शरीफ अपना बयानिया अपने जैसे ही इसके केसेस ख़त्म हुए, इसने बयानिया बदल कर फिर जनरलों पे तनकीद शुरू कर दी और फिर जनरल मुशर्रफ तक चले गए कि मुझे क्यों निकाला, 1996-90 में क्यों मुझे निकाला, तब मुझे क्यों निकाला, मुशर्रफ ने मुझे क्यों निकाला और ये सारी सूरत हाल सारे जनरलों के खिलाफ ये बोलते गए। लेकिन सरफराज भुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद नवाज शरीफ ने एक बार फिर यू टर्न लिया है और अब उन्होंने जनरलों पर तनकीद बंद कर दी और अब वो जजों पर, और कल भी उन्होंने आसिफ जरदारी पर तनकीद की और जजेस पर तनकीद की और आज उन्होंने जजेस पर और इमरान खान पर तनकीद की। यूं वो अपना हदफ बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक पीएमएल नून को कोई एक सॉलिड जो बयानिया है वो नहीं मिला जिस पर ये इंतखाबी मुहिम चला सकें, क्योंकि हर इलेक्शन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही चलता है। तो अगर पीएमएल नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयाना लेती है तो फिर आगे से जो इन्होंने लेन देन की हुई है वो सारी ख़राब हो रही है, जिसका जवाब इनको मिल गया है बलूचिस्तान से
کہ جو بندہ پی ایم ایل نون میں آ رہا تھا وہ اچانک پیپلز پارٹی میں کیسے چلا گیا. تو یہ بڑا ایک سوال تھا. پی ایم ایل نون بھی اس سے پریشان ہے اور اس کے کئی جو اس کے الیکٹیبلز ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یار جب ساری جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کریں. یہ جانے ان کا کام جانے. اس لیے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے غالباً اور دوسرا ہاتھ آصف زرداری کو بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو بھی فری ہینڈ ہے. جس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کل بلاول بھٹو لاہور میں ان کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے. جیسا لاہور بار کونسل کو انہوں نے خطاب کیا یہ بھی بڑی کامیابی تھی کہ وہاں عمران خان کے حامی وکلاء کی تعداد زیادہ ہے. نعرے بھی لگے اچھا خاصا رش تھا لیکن اس کے باوجود بھی بلاول کسی قسم کا انہوں نے گھبرایا نہیں اور ایک باوقار طریقے سے ان کو جواب دیا اور بہت زبردست ایک متعدل انہوں نے تقریر کی کل جس کو تمام حلقے میں جو ہے پذیرائی ملی ہے. اس کے علاوہ شام کو وہ وہاں کی ایک مریم آبادی ہے مریم سوسائٹی کے نام سے مریم کالونی وہاں گئے جہاں جو ہے مسیح برادری اور دیگر لوگ رہتے ہیں. تو وہاں بھٹو کی طرح ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے. اور یہ بات یاد دلا رہی تھی کہ 88 90 اور 96 کے جو بینظیر کے دورے تھے لاہور کے جس طرح گلیوں میں جاتی تھیں اس کی کل وہ ایک جھلک نظر آئی کیونکہ پیپلز پارٹی کی بعد کی قیادت ان گلیوں میں نہیں گئی اور اندرون لاہور بھی نہیں گئے کسی جگہ. لیکن بلاول بھٹو پچھلے 2 دنوں سے لاہور میں گھوم رہے ہیں اندرون شہر بھی گئے ہیں. ایک اپنی خاتون جو ان کی پارٹی کی بینظیر بھٹو کی وقت کی کارکن ہے ان کی عیادت کرنے گئے. دوسرے دن کل پھر انہوں نے باہر بھی خطاب کیا اور ورکروں سے بھی ملے اور پھر مریم کالونی میں بھی انہوں نے خطاب کیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کم بیک ہو رہا ہے لاہور میں. اگر تھوڑا بہت انہوں نے زور لگایا تو 2-4 نشستیں نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کو مکمل آزادی لیول پلینگ فیلڈ ملی تو یہ صورتحال تھی پی ایم ایل نون کی. اور اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کی طرف آنے سے پہلے کل جو ایک سازش ہوئی اس پر بھی ذکر کریں گے کہ انتخابات کو ڈی ریل کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی. پہلے پاکستان بار کونسل نے کی اس کے بعد سپریم کورٹ بار کونسل سے پریس ریلیز آئی اس کے بعد پھر سندھ بار کونسل سے پریس ریلیز آئی اس کے بعد پھر پنجاب بار کونسل سے. سب کی ایک ہی رائے تھی کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہوئی ہیں. خاص طور پہ حافظ آباد کا ذکر کیا گیا کہ حافظ آباد کی ضلع میں 1 نشست رکھی گئی ہے جبکہ جہلم میں 2 نشستیں رکھی گئی ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کا حلقہ ہے جہلم اس لیے اس نے وہاں 2 نشستیں کی ہیں جس کا فوری طور پہ تردید آ گئی کہ چیف الیکشن کمشنر کا جہلم سے کوئی تعلق نہیں وہ سرگودا کے رہائشی ہیں. حافظ آباد اور جہلم کا ایک جو الیکشن کمیشن نے اصول طے کیا ہے اس اصول کے تحت ہی ان کو نشستیں الاٹ کی گئی ہیں اور یہ سازش گھڑی گئی. اور جس میں حافظ آباد کا ذکر کیا گیا تو یہاں سے یہ بات سامنے بھی آئی کہ پی ایم ایل نون سے تعلق رکھنے والے سابق بار کونسل کے صدر احسن بھون وہاں سے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اور اعظم تارڑ نے شاید ان کو بھڑکایا ہے. بعد میں رات کو حامد خان نے بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے انتخابات کے خلاف اس کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں لیکن کوئی اور ہیں. لیکن آج یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں ساری اس پر پی ایم ایل نون کے وکلاء اور لوگ شامل ہیں. پی ایم ایل نون بھی نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں اور اس میں ڈیلے ہونی چاہیے کیونکہ ان کا ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر پی ایم ایل نون نے مزید ڈیلے کیا تو جو نشستیں اب وہ اٹھائیں گے اگلے جو چند مہینوں کے بعد ان کو وہ بھی نہیں ملیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں پی ایم ایل نون کے بھی حق میں ہیں کہ انتخابات بھر وقت ہوں اور 8 تاریخ کو ہی ہونے چاہیے فیبروری کو. اگر یہ پھر ڈیلے ہو گئے اکتوبر نومبر تک تو سمجھو پھر گئی بھینس پانی میں پھر پی ایم ایل نون کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے اور بھی کردار ہیں. ایک صوبے کا چیف منسٹر بھی نہیں چاہتا وہ بڑا تگڑا چیف منسٹر ہے نگراں چیف منسٹر وہ بھی نہیں چاہتا کہ انتخابات ہوں. اور کامران خان ایک مشہور صحافی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ رہا ہے وہ بھی اپنے ٹویٹر میں وہاں ٹویٹ کھڑکا رہا ہے کہ نہ ہو انتخابات ڈیلے ہوں اچھی بات ہے یہ وہ ہے. اس کے ٹویٹ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ساری اسٹاک مارکیٹ اس کے وجہ سے چل رہی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو وفاقی کابینہ میں موجود ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات وقت پہ ہوں. لیکن قاضی نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے اس پر اب یہ سارے لوگ سیدھے ہو گئے ہیں اور
اس کے بعد جو ججز بیٹھے ہیں قاضی صاحب وہ چلے گئے چھٹی پر 15 دن ترکی پر، لیکن ان کے جانے پر بھی ایک سازش کی گئی کہ ان کے جانے کے بعد سویلیشن اتھارٹی نے ایک لیٹر نکال دیا کہ یہ سپریم کورٹ نے خط لکھا ہے کہ ججز کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کی فیملیز کو بھی ایئرپورٹ پر تلاشی نہ لی جائے۔ بعد میں سپریم کورٹ کی وضاحت آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں لکھا کہ جو ہے ججز کو آپ یہ دیں، بلکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز اور ان کی اہل خانہ کو کس حوالے سے جامعہ تلاشی اور ان چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اگر یہ آپ نے ان کو مراد دی ہے تو کیا یہ ججز اس کے حقدار نہیں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یا دوسرے؟ لیکن اس خط کو اس وقت باہر نکالا گیا جب قاضی فائز عیسیٰ اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ ترکی گئے 15 دن کی چھٹی پر، اور قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ باقاعدہ جامعہ تلاشی دے کر پھر گئی ہیں۔ اس کے بعد نکلی ہیں وہ وہاں سے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص ہے جو آئین اور قانون پر عمل کرنے والے ہیں، جس نے آتے ہی 8 کروڑ کی لگژری گاڑی فوری طور پر واپس کر دی تھی کہ یہ بڑی گاڑیاں مجھے نہیں چاہیے، میں ان کے بغیر گزارا کروں گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے عدلیہ کے لیے، پاکستان کے بیوروکریسی کے لیے، پاکستان کے جنرلوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر وہ اپنا وقت پورا کریں گے تو اس میں مزید ٹرینڈ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم، جی ہاں، ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں اضافہ کیا جائے۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کا تو حلقے ٹوٹل 17 ہیں، 17 حلقوں میں کتنے دن لگیں گے ان کو نامینیشن بھرنے میں؟ جن جماعتوں کو پورے پاکستان میں بھر رہے ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل نون ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جے یو ایف اے ہو گئی، اے این پی ہو گئی، یہ مطالبہ کریں کہ پھر بھی بات سمجھ میں آئے کہ ہاں یار یہ بڑی جماعتیں ہیں۔ ایک یہ چھوٹی جماعت ہے جس کا مقصد صرف اسٹپنی کا کردار ہوتا ہے ہر گورنمنٹ میں، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں کاغذات نامزدگی دیر سے داخل کیا جائے، 2-4 دن اور مل جائیں تاکہ یہ آپس میں جو لڑ مر رہے ہیں اس سے باہر نکل سکیں اور نشستوں کو تقسیم کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، انتخابی شیڈول میں کسی قیمت پر بھی کوئی اب تبدیلی نہیں ہو سکے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ اور دوسری طرف آصف علی زرداری پشاور کے ڈیرے ڈالے تھے، اب پشاور کی پھر چلے گئے ہیں، اور پشاور کی اے این پی کا ایک اہم رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والا ہے، جس کا میں نام ابھی نہیں لوں گا، انشاءاللہ کل تک اس کی شاید اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، تو یہ پیپلز پارٹی کو ایک پشاور شہر میں ایک اچھی خاصی وکٹ ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی نشستیں جو وکٹیں دھڑا دھڑ گر رہی ہیں، لوگ پی ٹی آئی کے سیٹیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جبکہ گور خان نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کا پلان بی بھی ہے، اے پلان پہ عمل نہیں ہوا، پلان بی، پھر پلان سی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پلان نہیں، ان کا پلان صرف عمران خان ہے، جو اندر سے وہ کہے گا انہوں کو وہ کرنا ہے۔ ان کے پلان سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ ایک ناسمجھ شخص کے ہاتھ میں ان کی کمانڈ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج نہ وہ اڈیالہ جیل میں ہوتا، نہ پی ٹی آئی اتنی مشکل میں ہوتی۔ سیاسی کھیل اور سیاسی چیزیں ان کی سمجھ سے بہت اوپر کی چیزیں، یہ بس ایسے ہی بلیک میلنگ اور ڈرانا دھمکا کر یہ اپنا کام چلا رہے تھے، لیکن آگے والے جو تھے وہ ان کو پچکارتے رہے تھے، جس طرح کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے اس کو باپ ٹوکتا رہتا ہے کہ بیٹا نہ کر، جب آخر میں نہیں مانتا تو ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے، تب جا کے بچے کو سمجھ بات آتی ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ تو عمران خان کو 9 مئی کی غلطیوں کا بہت بڑا تھپڑ لگ چکا ہے، اب وہ واپس نہیں ہو سکتا، نہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں وکلاء کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور ایک اور قصہ جو سیالکوٹ میں ہوا اس پر بھی بات کریں گے۔ سیالکوٹ میں عثمان ڈار اور اس کی والدہ نے پریس کانفرنس کی، اور اس کی والدہ نے اپنا پھٹا ہوا گلا بھی دکھایا کہ دیکھو رات کو پولیس آئی ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، میرے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ الزام انہوں نے پہلے بھی لگایا تھا، جب عثمان ڈار کے لیے چھاپا مارا تھا اس وقت ہی مارا تھا، اور اس بار بھی انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے یہ کرایا ہے۔ خواجہ آصف کا کیا کام ہے یہ پولیس کو ان چیزوں کو بھیجیں گے؟ وہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں، ابھی سائڈ میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کرایا ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ عثمان ڈار کو اور خواجہ آصف کو انہوں نے بڑی گالیاں دی، پریس کانفرنس میں گندی زبان استعمال کی۔ خواجہ آصف نے بعد میں ٹویٹ کیا، اور مختصر ٹویٹ تھا کہ سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور یہ میں کام کیسے کرا سکتا ہوں۔ تو اس طرح یہ رہا، اور دوسری طرف وہ جو ان کا
بڑھ گیا ہے. شیر افضل مروت وہ بھی لاہور سے رہا ہوا، تو اس نے بھی کہا کہ مجھے مریم نواز کے کہنے پر جیل میں سختیاں کی گئی. اب مریم نواز وہاں کیا لیڈر ہیں، کیا ہیں وہ؟ تو یہ ساری چیزیں اصل لوگوں کے نام یہ نہیں لیتے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں، ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں اسٹیبلشمنٹ تنگ کر رہی ہے. پھر بھی سیاستدانوں کے نام لے رہے ہیں، ابھی بھی یہ نہیں سدھر رہے، صرف یہ آن لائن جلسے کر رہے ہیں، شاید ووٹ بھی آن لائن لیں گے. تو ان کا کریا کرم سمجھو ہو چکا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.